Hello, I welcome you today to another video on the Literature Live channel. My name is Fosia Walid and today we will discuss Holy Thursday 2. Holy Thursday is a poem by William Blake, first published in Songs of Innocence and Experience in 1794. The poem, unlike the companion poem in Songs of Innocence 1789, focuses more on society as a whole than on the ceremony held in London. हमने पहले होली थर्सडे 1 को अपनी वीडियो में डिस्कस किया है एंड टुडे वी विल डिस्कस होली थर्सडे 2 और इसको जानने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन अबाउट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम सिन एंड गिल्ट। इनोसेंस का मतलब ये है जब आपके ऊपर ला इल्मी का दौर होता है, जब आप जो है किसी चीज़ को हार्मफुल चीज़ों से सफरिंग से इनसे नहीं गुजरे होते, स्मूथली एक लाइफ गुजार रहे होते हैं। और ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो हैं ये 1789 में इनके जो वर्जन है, ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद इसमें मज़ीद 5 साल के बाद एडिशन किया गया और वो है, फिर उसका नाम क्या है दिया गया उसको, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस were actually attended by Blake to show the two contrary states of human soul. इंसान की फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान की भी जो शख्सियत है, उसकी जो इनर सेल्फ है, उसके दोनों रुख दिखाए गए हैं और इसको अपनी आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी यूज़ करते हुए विलियम ब्लेक ने अपनी पोइम्स में होली थर्सडे 1 में और होली थर्सडे 2 में, इसी तरह कुछ बाकी की जो कॉन्ट्ररी इनकी पोइम्स हैं जैसे टाइगर और उसकी जो कॉन्ट्ररी पोइम है लैम में, इनको डिस्कस किया है। ओके तो होली थर्सडे 2 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा विलियम ब्लेक की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके इरा, उनके टाइम पीरियड को उस यूरोप कंट्री में जो एब्सर्डिटीज़ थी और ये होली थर्सडे 2 में जिन सफरिंग्स को बच्चों की बताया गया है, उनको कैसे उन्होंने क्यों किया, एक्सपोज करने की, डिपिक्ट करने की क्या वजह थी, जानने का मौका मिलता है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स बेहतर होती है, बेटर होती है। विलियम ब्लेक जो है ही वाज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर, प्रिंट मेकर, विजनरी पोइट भी हैं और ही वाज बोर्न ऑन 28 नवंबर 1757 at Broadwick Street, Soho, London. Visionary poet थे and well known for his artistic capabilities and heart-piercing poetry. दिल को छू जाने वाली पोइट्री है इनकी। जब हम इनकी पोइट्री होली थे, जैसे हमने इनकी होली थर्सडे 1 को हमने डिस्कस किया और उन्होंने जैसे आयरोनिकली उस पोएम को शुरू, होली थर्सडे जो टाइटल है उधर से ही पता चल जाता है होली थर्सडे का क्या मतलब है, एक मुक़द्दस, एक पाक दिन, लेकिन उसमें फोकस उस असेंशन डे की बजाय किस चीज़ पे है कि बच्चों की पोएम में मिजरेबल, फीबल, उनकी फर्टाइल कंडीशन को ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है, ऑर्फन की और ये पुअर बच्चों की। इसी तरह इनकी जो पोइट्री है दिल को छू जाने वाली है, हार्ट पियर्सिंग पोइट्री है। ही कंसिडर्ड एक्चुअली मैड बाय कॉन्टेम्परेरीज ऑफ हिज टाइम। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज आइडियोसेंट्रिक व्यूज, क्रिएटिव, डिफरेंट, यूनिक वर्क की वजह से और इनको जो विजन्स आते थे उनकी वजह से इनको मैड कंसिडर किया गया। उसके बाद लार्जली एक्चुअली ही remained unrecognized in his lifetime and लेकिन उसके बाद ये है इनके काम को आज बहुत बेहतरीन जाना जाता है। रोमांटिक पोइट हैं ये एंड जो ब्लेक हैं रोमांटिक पोइट्स में इनका नाम जो है बहुत फेमस है। रोमांटिक पोइट्स मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स मेडिवलिज्म एंड अपोज्ड क्लासिसिज्म। क्लासिकल जो पोइट्री है वो बिल्कुल डिफरेंट है रोमांटिक पोइट की उनसे। क्यों? क्योंकि रोमांटिक पोइट जो हैं
یہ اپنی پوئٹری میں ان کی جو ہے جیسے کہ رومانٹزم اگر ہم بلیک اپنے پوئٹ جو پی یو یونیورسٹی کے سلیبس میں شامل ہیں ان کو دیکھا جائے تو ہی ایکچولی کنسسٹ ان ہز concern for imagination, mysticism, individualism, humanism, love for liberty, idealization of childhood, nature and pastoral جو settings ہے اپنی پوئم میں دکھاتے ہیں. تو یہ کریکٹرسٹکس ہیں رومانٹک پوئٹ کے. ملٹن سے بھی یہ انفلوئنس ہیں، پیراڈائز لاسٹ کے بھی جو ہے انہوں نے ببلیکل ریفرنسز دیے ہیں. اس کے علاوہ مسٹک پوئٹ ہیں. مسٹک کون ہے؟ مسٹک از ون ہو سیکس یونین ود گاڈ. تو پوئٹ جو ہے ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بہت سینسیٹیو کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور یہ تو ساتھ میں پلس مسٹک پوئٹ بھی ہیں. تو ان کی جو پوئٹری ہے اس کو پروفیٹک بکس کا نام دیا جاتا ہے. اور جب آپ ان کی پوئم سنتے ہیں جیسے ہولی تھرسڈے 1 اور 2 اس کی نمایاں ایک ایگزامپل ہے کہ اس میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ وہ سرمن دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، جیسے مولوی خطبات نہیں دیتے ہیں. تو اسی طرح ایسے لگتا ہے جیسے ان کی بھی جو یہ ایڈوائزز کر رہے ہیں، سجیشن دے رہے ہیں، یہ جو ہیں ایڈوائز کر رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ گرجنگلی سخت رویہ اختیار کر جاتے ہیں، اینگری ہو جاتے ہیں، اگریسو ہو جاتے ہیں. کیوں؟ سوشل جو بھی اس زمانے میں ابزرڈیٹیز تھی ان کو ڈسکس کرتے ہوئے اور بچوں کی میزریبل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے. سمبولک پوئٹ ہیں اور اپنی پوئمز میں انوسینٹ کا انرجی اور کرپشن اور سیکچول چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کافی سمبولزم یوز کرتے ہیں. تو چلیں ہم اب اسٹینزا 1 کی طرف آتے ہیں اپنی پوئم ہولی تھرسڈے 2 پہ، جو کہ سانگز آف ایکسپیرینس لی گئی ہیں اور کب پبلش ہوئے تھے 1794 میں. اسٹینزا نمبر 1. جی اسٹینزا نمبر 1. Is this a holy thing to see in a rich and fruitful land, babes reduced to misery, fed with cold and useless hand. جی اسٹینزا نمبر 1 جو ہے ہولی تھرسڈے 2 کا، اس میں آئرنی، اس میں سملی اور اس میں جو تھرڈ ٹرم ہے جو لٹریری ٹرم ہے ایگزیگریشن کو یوز کرتے ہوئے جو پوئٹ ہیں وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں از ریٹوریکل ٹیکنیک یوز کی ہے، سوال کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ از دس اے ہولی تھنگ ٹو سی، کہ یہ کیا اچھی بات ہے، کیا یہ ہولی تھنگ ہے، کیا یہ اچھی چیز ہے دیکھنے میں آ رہی کہ ان ریچ اینڈ فروٹفل لینڈ، لنڈن یورپ جو کہ ایک پراسپیریس اور اتنا امیر کنٹری ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہاں پہ بیبز ریڈیوسڈ ٹو مزری. بیب دیکھیں بچوں کو کہا جاتا ہے آج کل، ہے بوائز اور بوائے فرینڈس کو بھی کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر بچے ہی دیا گیا ہے. اس کا مطلب بیبز ادھر جو انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے چلڈرن بھی کر سکتے تھے لیکن بیب کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ بیبس زیادہ جو ہیں وہ انوسینٹ اور کہ وہ زیادہ ان کو کیئر کی، لک آفٹر کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے. تو ادھر انہوں نے اس لیے بیب کا ورڈ جو ہے یوز کیا. بتایا گیا کہ بیبز ریڈیوس ٹو مزری، کہ بچوں کی کیا یہ حالت قابل رحم نہیں ہے. فیڈ ود کولڈ اینڈ یوزرس ہینڈ، کہ ان کو ان ہاتھوں میں فیڈ، ان کو لقمہ فیڈ کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلا دینا یا کچھ جیسے کھانا، لیکن ادھر فیڈ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو لقمہ اجل بنایا گیا ہے، یعنی ان کو کھانا ان کو ان ہاتھوں میں دے دی گیا ود کولڈ اینڈ یوزرس ہینڈ، جو کولڈ ہیں، جو یوزرس ہینڈ ہے. کولڈ کا کیا مطلب ہے؟ کولڈ مین انسینسٹیو ہاتھوں میں دیا گیا. کون سے ہاتھ ہیں وہ جن میں، جس طرح ہولیڈے تھرسڈے 1 میں ذکر کیا گیا تھا کہ
gray-headed beadles walked before with wands as white as snow. کہ جب بچوں کو دو کی لائنز بنا کے بولڈ کلرز میں ریڈ بلیو گرین میں ان کو چرچ کی طرف مارچ کیا جا رہا تھا، لے جایا جا رہا تھا، تو گرے ہیڈڈ جو بیڈلز تھے جو کہ کسٹوڈین تھے، جو یعنی جو پریسٹ تھے، جو چرچ کے رکھوالے ہوتے ہیں، لک آفٹر کرتے ہیں، جو کہ ریلیجیس اور اسکالرز ہیں، تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام ہوتا ہے وہ کسٹوڈین ہوتے ہیں نا، یہ ان بچوں کے اور سب جو ہے ہیومن کائنڈ کے بینگ کے، وہ کیا کر رہے تھے ان بچوں کا؟ ان کو مس یوز کر رہے تھے، ان کو ایکسپلوئٹ کر رہے تھے، ان کو کولڈ یعنی انسینسٹیو ہیں وہ لوگ، ان کے دل نہیں ہیں. اینڈ یوزرس ہینڈ، یوزرس ہینڈ کا مطلب ہے کہ ایکچولی اس کا میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو لرن منی آن ہائی ریٹ آف انٹرسٹ، جس نے ایسی سود لینا، فائدہ اٹھانا. تو یہ کن سے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ ان غریب بچوں سے. کیا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ اس دن ان کو ڈریس اپ کر کے، ان کے فیس کلین اپ کر کے، ان کو نیٹ اینڈ کلین بنا کے، سجا سوار کے، ان کو وہاں پہ ان سے گیت سانگز ان سے گوائے جا رہے تھے، تاکہ ان انٹرسٹ اس کے بدلے ان کو ان ریٹرن کیا ملے گا؟ چیریٹی ملے گی، جو چیریٹی ان کے ایجوکیشن پہ خرچ ہونی چاہیے تھی، ان کو بہترین کھانا، ان کو بہترین ایجوکیشن فراہم کرنے کی بجائے ان کو کیا دیا جا رہا تھا اس کے بدلے میں؟ بالکل کچھ نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ اس وقت میں تو ان سے لیبر کا کام کیا جا رہا تھا. انڈسٹریل دور تھا نا یہ بلیک کا جو ہے، تو اس وقت انڈسٹریل جو ریولوشن کا بھی دور تھا، فرینچ ریولوشن کا بھی دور تھا، امریکن ریولوشن کا بھی دور تھا. تو اس میں ان بچوں سے لیبر کا کام لیا جاتا تھا. آپ آگے چمنی سویپر میں پڑھیں گے کہ کس طرح ان بچوں سے 4 سال کے، 3.5 سال کے بچوں سے ان کو لیبر کا کام لیا جاتا تھا، اور ان کو کیسے مس یوز کیا گیا تھا. تو یہاں پہ ریٹوریکل جو ہے ٹیکنیک یوز کی گئی ہے. جو لٹریری ٹرمز ہیں وہ آئرنی ہے، جیسے کہ ٹائٹل سے ہی پتہ لگ جاتا ہے ہولی تھرسڈے کہ یہ سینشن ڈے ہے، اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیتھیڈرل جو سینٹ پال کیتھیڈرل چرچ ہے، وہاں بچوں کے لیے جایا جا رہا ہے. تو وہاں پہ ایک مقدس جگہ اگر لیے جایا جا رہا ہے، ان کو تیار کیا گیا ہے، لے جایا جا رہا ہے، لیکن صرف اپنی انٹرسٹ کے لیے کہ ان کو دکھا کے، ان کو آگے کر کے، اس کے بجائے ان کو ان کے اوپر ترس کھا کے جو ان کو چیریٹی ملنے والی تھی، ان سے ان بچوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا. اسٹینزا نمبر 2 کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اسٹینزا نمبر 2 میں کہ اگین اسٹینزا نمبر 2 میں ریٹوریکل ٹیکنیک کو جو ہے کنٹینیو کرتے ہوئے ولیم بلیک جو ہیں یہ کوسچن دوبارہ ریز کر رہے ہیں. از دیٹ ٹریمبلنگ cry a song? Can it be a song of joy and so many children poor? It is a land of poverty. پھر وہی ایک جو ہے سٹائر کیا گیا ہے یورپ کنٹری پر، جو کہ بہت امیر، بہت ویل ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں کنسیڈر کی جاتی ہیں، جن میں غربت اور پاورٹی کا تو خیر نام نشان نہیں ہونا چاہیے، سسٹمیٹیکلی جو ہیں ونڈرفل ہیں. تو وہاں پہ از دیٹ ٹرمبلنگ کرائی اے سانگ، جیسے ہم لوگوں نے ہولی تھرسڈے 1 میں دیکھا تھا، جو اس کی کانٹرری جو سانگ ہے یا پوئم ہے جو سانگ آف انوسینس سے لی گئی ہے، تو ہولی تھرسڈے 1. آج تو ہم ہولی تھرسڈے 2 کو ڈسکس کریں نا. 1 میں کیا تھا کہ ان کو بچوں کو آن دا ہولی تھرسڈے وہ انوسینٹ جو فیسز تھے ان کو کلین کر کے، ڈریس اپ کر کے، دا چلڈرن واکنگ ٹو اینڈ ٹو ان ریڈ اینڈ بلیو اینڈ گرین، ان کو سجا سوار کے لے جایا گیا. تھوڑی ادھر کہاں لے کے جا رہے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں چرچ. اب یہ چرچ کون سا ہے؟ یہ چرچ ہے سینٹ پال کیتھیڈرل، بہت بڑا چرچ ہے ادھر لنڈن میں.
تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو اورفن یا پور بچے لیے کے جائے جا رہے ہیں، اور وہ چرچ ان پور بچوں سے بھر جاتا ہے، پوورٹی سے، غربت سے، ایبل بچوں سے، مزری سے بھر جاتا ہے. تو کیا یہ امیر ملک کہلوانے کے لائق ہیں؟ جو کہ بچوں کو جو بچوں کو معصومیت کو، جس میں ہم نے کیا پڑھا تھا ڈیوائن امیج 1 میں، کہ گوڈ نے ہر ایک انسان میں اپنی کوالٹیز کو، کریکٹرسٹک کو ڈالا ہوا ہے، مرسی، پیٹی، پیس اینڈ لو. تو بچے تو اور زیادہ معصوم ہوئے نا، کہ لیمب کو گوڈ نے اپنے سے سملی دی ہے، ریزمبل کیا ہے، کہ وہ ایک انوسینٹ، میک، سافٹ ٹیم سا جو ہے یو نو بالکل ہارمفل نہیں ہے وہ جو ہے. تو بچوں کو تو اور بھی زیادہ لک آفٹر اور کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. ان بچوں کو لے جایا جا رہا ہے، اور آج ان سے گیت گوائے جائیں گے، اور وہ جن کو وہ کہتے ہیں نا حمدیہ گیت، ہائمز، وہ گا رہے ہیں. لیکن از دیٹ ریٹوریکل ٹیکنیک ہے، وہ کوشچن کر رہا ہے جو ہے پوئٹ یہاں پہ، کہ از دیٹ ٹریمبلنگ کرائی اے سانگ. ان کی آوازیں جو ہیں نا ٹریمبلنگ ہو رہی ہیں، کیونکہ بچے بہت فرجائل ہیں، وہ فیئرفل ہیں، وہ فیبل ہیں. انہیں پتہ نہیں کتنے دن بھوکا پیاسا رکھ کے ٹرینڈ کیا گیا. کہ آپ نے جیسے ہولی تھرسڈے 1 میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو میں بتایا کہ جب وہ ہولی تھرسڈے 1 میں نے جیسے ذکر کیا تھا، ہم نے پڑھی تھی ٹیکسچوئل لائنز، اور اس میں کیا تھا کہ جب وہ بچے وہاں پہ چرچ میں داخل ہوتے ہیں، when they seated in companies, they sit with radiance all their own. تو وہ ان کو ان گارڈینس کی، ان گرے ہیڈڈ بیڈلز کی جو انسٹرکٹ کر رہے تھے، اس وقت ان کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود اپنی جگہ پہ ان کو پتا تھا یہاں لائن بنانی ہے، یہ ہماری کتار ادھر ہونی چاہیے، ریڈ کی ادھر، بلیو کے ساتھ گرین، یہ ہم نے لائن بنا کے بیٹھ جانا ہے. اور پھر وہ گانا شروع کر دیتے ہیں، یا حمدیہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ہائمز، وہ شروع کرتے ہیں. تو بتایا گیا ہے کہ وہ اتنے ٹرینڈ ہو گئے تھے کہ اس وقت ان کو انسٹرکٹر کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بیٹھ گئے تھے. تو یہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ از دیٹ ٹریمبلنگ کرائی اے سانگ. جب وہ گانا شروع کرتے ہیں تو ان کی آوازوں میں ایک درد ہے، وہ شوق سے گانا گنگنا نہیں رہے، ٹریمبلنگ کرائی ہے. ان کی آوازیں کمزور ہوئی ہیں، اور وہ اتنے ٹرینڈ ہے کہ ان کی آوازیں دل سے نہیں نکل رہی، ان کے اندر سے بس نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے، فرجائل ہیں بچے، ہو گئے ہوئے فیئرفل ہیں، فیبل ہو گئے ہوئے ہیں. آف کورس اورفن اور پور بچے ہیں، جن کے کسٹوڈین یعنی کہ جو ان کے چرچ کے رکھوالے تھے وہی ان کو مس یوز کر رہے تھے. کوئی ان کی آہو بکا سننے والا نہیں تھا، ان کی کوئی پکار سننے والا نہیں تھا. تو ان کی جو سانگز ہیں دل سے نہیں نکل رہے تھے، شاید وہ بھوک سے یا شاید وہ ڈر کے تڑپ سے نکل رہے تھے. تو پوچھ رہا ہے کہ اینڈ سو مینی چلڈرن پور، یہ اتنے امیر ملک میں یہ جو ہیں یہ کہتے ہیں ہم امیر ملک ہیں، تو اتنے بڑے سینٹ پولس کیتھیڈرل چرچ میں ہزاروں تھاؤزنڈز بچے، ایک ایوریج نمبر انہوں نے دیا ہوا ادھر 6000 آلموسٹ بچے تھے. تو یہ آئے ہیں، تو کیا یہ امیر ملک ہے جس کا چرچ یا ہال جو ہے پورا غریب بچوں سے بھر گیا؟ پوورٹی نظر آ رہی ہے. اٹ از اے لینڈ آف پوورٹی. وہ بتا رہے، وہ ادھر اس نے خود ہی بتا دیا پوئٹ نے وغیرہ، یہ لینڈ غربت کی ہے. در و دیوار، بلڈنگز اور ویپنز اور یہ سب چیزیں ہونے سے امیر بن جاتے ہیں. ان کی عمارت، ان کی جو عمارت ہے وہ تو ان کی غربت سے جھلک رہی ہے. ان کے غریب، ان کے فیبل، ان کے فرجائل، ان بچوں کے ڈرے ہوئے فیسز بتا رہے ہیں کہ یہ ملک کتنا امیر اور کتنا غریب ہے. سٹینزا نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں. جی، سٹینزا نمبر 3 ہولی تھرسڈے 2 جو ہے، اس میں اگین یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہولی تھرسڈے جو سٹینزا نمبر 3 ہے، یہاں پہ اگین کنٹینیو ہے اس کے ولیم بلیک کے جو ریٹوریکل کوسچن ہے، حیرانگی، وہ خود پریشان اور وہاں کے ہی رہنے والے لنڈن کے ہی
رہنے والے یہ انگلش پوئٹ جو ہیں آف کورس وہ مسٹک جیسے بتایا گیا اور ویژنری پوئٹ ہیں اور زیادہ سینسیٹیو ہیں، لبرٹی کو ہمیشہ انہوں نے فیور کیا اس کو رومانٹک پوئٹ ہیں بھی ہیں اور بتاتے ہیں وہ خود بھی فیور کرتے ہیں کہ جس طرح انسان جو ہے آزاد پیدا ہوا ہے اس کو آزاد ہی رہنا چاہیے، فریڈم اس کا حق ہے اور یہ کسی کو اس سے چھیننے یا لینے کا کوئی جو ہے حق نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اسٹینزا نمبر 3 کو دیکھتے ہیں، اینڈ دیئر سن جسٹ نیور شائن۔ یہاں پہ دیکھیں آپ پہلی لائن سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو پوئٹ ہیں ولیم بلیک اسٹینزا نمبر میں یہ کریٹیسائز کر رہے ہیں، یہ پریز نہیں کر رہے اس چیریٹی کی۔ وہ جو اسینشن ڈے جو ہے اس دن جب ہولی تھرسڈے سینٹ پالس کیتھیڈرل چرچ میں سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک سمجھیں جو بھی وہاں پہ گیدرڈ ہیں سارے آفیسرز، ملک کے بڑے بڑے نامور شخصیات بیٹھی پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس انسٹیٹیوشنز یہ آرفنیج سے یہ جو بچے تیار کر کے ان کو لایا گیا، یہ بالکل ان کو پریز نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ان کو ولیم بلیک پوئٹ یہاں کرٹیسائز کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہ ان کی جو ٹون ہے وہ بھی ایگریسو ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ایکچولی آئرنی ہے اور ان کی ایووکنگ اسٹرانگ فیلنگ ہے، وہ یہ ان کے بتانے کا اس پوئٹری کا ادھر اس کو بیان کرنے کا ان چیزوں کو all absurdities کو that society only that he wants to remove، وہ چاہتے تھے یہ ختم ہو جائے، وہ یہی چاہتے ہیں، یہ ڈیوائس کر رہے ہیں اور اسی لیے پہلے کوسچن کرتے ہیں اور یہاں پہ پھر اب اسٹینزا 3 میں دیکھیں گے اینڈ دیئر سن ڈز نیور شائن and their fields are bleak and bare, and their ways are filled with thorns. It is eternal winter there. اچھا یہ جو اسٹینزا نمبر 3 ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھر ریفرنس دینا چاہوں گی انہی ولیم بلیک کی آگریز کا، کہ آگریز میں جس کا مطلب کیا ہوتا ہے وارننگ، پروفیسیز یعنی کہ سائن، یعنی کسی کی پہ آواز اٹھانا یا پشین گوئی کر دینا نا، تو فور کاسٹ کر دینا۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جو اگر یہ رومانٹک پوئٹ ہے نا تو یہ بھی بات دھیان میں رکھنی ہے کہ نیچر کو جو ہے ڈسکس کیے بغیر نہیں رہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مسٹک پوئٹ ہیں، صوفیانہ کلام جو بات بھی کریں گے وہ خطبہ، ایسے لگتا ہے خطبہ نہیں جیسے مولوی دیتا، تو یہ بھی تو سینسیٹیو بڑے ہیں، پوئٹ بھی ہیں، تینوں چیزیں مل کے۔ تو انہوں نے اپنی آگریز میں ایک بات ادھر کوٹ، یہ کوٹیشن بھی اس کو یاد کر لیجئے گا، A robin red breast in a cage puts all heaven in a rage، کہ اگر کسی پرندے کو بھی بند کرو گے نا پنجرے میں تو تم سے تمہاری فطرت یعنی کہ قدرت جو ہے ناراض ہو جائے گی، نیچر تم سے ناراض ہو جائے گی۔ نیچر کیا ہے؟ تم سے ناراض ہو جائے گا اللہ۔ کسی جانور پہ بھی ظلم کرو گے نا تو نیچر خدا ناراض ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کا کریٹر بھی، اس کو بھی کریٹ کرنے بنانے والا گوڈ ہی ہے۔ تو یہ اسٹینزا نمبر 3 میں یہاں پہ انہوں نے وارننگ دی ہے، انہوں نے کہا دیئر سن ڈز نیور شائن، کبھی سورج نہیں چمکے گا تمہارے ملکوں میں، اینڈ دیئر فیلڈز آر بلیک اینڈ بیئر، بلیک رہیں گے، بنجر رہیں گے، بیئر ویران، کبھی وہاں ویجیٹیشن نہیں ہوگی، کبھی فروٹفل کنٹریز نہیں ہوں گے، کبھی تمہارے ملک خوشحال نہیں ہوں گے۔ وارن کر رہے ہیں، یہ یہاں پہ پروفیسیز دے رہے ہیں، یہاں پہ وہ فور کاسٹ دے رہے ہیں، یہاں پہ وہ پشین گوئی کر رہے ہیں کہ یہ تو جانور پہ اللہ ظلم برداشت نہیں کرتے، تو آپ لوگ یہ بچوں کو میزریبل کنڈیشن میں زبردستی فورسفلی، بھوکے بچوں کو، غریب بچوں کو، جن کے پیرنٹ ان کے لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور آپ ایک ریلیجیس ممبر ہوتے ہوئے، اس چرچ کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے ان کی کسٹڈی
آپ کے سپرد ہے اور آپ ان کو کس طرح ایکسپلوئٹ کر رہے ہو، مس یوز کر رہے ہو، تو اس کے بدلے میں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ملک پر رحمتیں برسیں گی؟ تو یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیئر سن ڈز نیور شائن. کیا ہوتا ہے یہ سن؟ ویجیٹیشن کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی اس کی مثال کہ ویجیٹیشن درخت پھول پودوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں واٹر، ایئر اور سن، یہی تین بیسک ہے نا، ضروری ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ملک، ٹھنڈے ملک، ادھر کبھی سورج نہیں نکلے گا، کبھی ویجیٹیشن نہیں ہوگی، تمہاری کنٹریز کبھی فروٹفل نہیں ہوں گی. اینڈ دیئر فیلڈز آر بلیک اینڈ برین، ہمیشہ وہاں ونٹر رہے گی. یہ جو سمبولک پوئٹ ہے نا، سمبولکلی ادھر بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو ہے وہاں پہ ٹھنڈ رہے گی، یعنی ونٹر جو ہے نا یہاں پہ غصے کو شو کر رہا ہے، یہاں پہ اینگر شو کر رہا ہے کہ ٹھنڈ رہے گی، سورج نہیں نکلے گا، ویجیٹیشن نہیں ہوگی، فروٹفل تم لوگ کنٹری نہیں ہوگے، تم کبھی بھی پراسپیریس ملک نہیں ہوگے. کیوں؟ تم اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے. وہ بھی کن پر؟ ان بچوں پہ جو آلریڈی کمزور بچے ہیں، معصوم ہیں، جن میں جو کہ گوڈ کا روپ ہیں، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ there will be no mercy for them, there will be no care for them. if اگر تم ان سے پیار نہیں کرتے تو تمہارے سے بھی گوڈ پیار نہیں کرے گا. تو یہاں پہ وہ وارن کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ سمجھا رہے ہیں، یہاں پہ ایڈوائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے تو فروٹفل کا اینڈ ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ملک بنجر، ویران اور جو ہے اسی طرح بیئر اور بلیک رہیں گے. اور اینڈ دیئر ویز آر فلڈ ود تھورنس. یہاں بتایا جا رہا ہے اٹ از انٹرنل ونٹر دیر، بتایا جا رہا ہے آف کورس یہاں پہ جب ویجیٹیشن نہیں ہوگی تو پھول اور وہ کہتے ہیں نا کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. تو یہاں پہ یہ کوٹ ہے نا، یہاں پہ بھی وہی ہے کہ ان کی اگر یتیم بچوں کے بیڈ جو ہیں وہ پھول جیسے نرم اور آرام دہ نہیں ہیں، ان کے اگر راستوں پہ کانٹے بچھاؤ گے نا، their ways are filled with thorns, then your جو ہیں رستے یا تمہارے جو زندگی کے باقی حالات ہیں ان میں بھی ونٹر ہی رہے گا، کانٹے ہی رہیں گے، کبھی خوشحالی نہیں آئے گی. اب یہاں پہ سٹینزا نمبر 4 جو کہ لاسٹ سٹینزا ہے ہولی تھرسڈے 2 کا، تو اس کا ہم جو ہے فلو میں پتہ نہیں چلتا، سم ٹائم سلپ ہو جاتی ہے ٹنگ. اسٹینزا نمبر 4 پہ we will discuss about now. For where the sun does shine and where the rain does fall, babe can never hunger there, no poverty the mind of all. جی یہاں پہ دیکھیں اب پوئٹ جو ہیں ہمارے ولیم بلیک، مسٹک پوئٹ، انہوں نے یہاں پہ ایک اور پشین گوئی کر دی ہے اور خوف کیا دی ہے کہ ٹیسٹ یہاں پہ کیا بتایا گیا، ڈے آف ججمنٹ کا بتا دیا گیا کہ وہاں ڈے آف، ٹھیک ہے اگر ان بچوں کو، یہ میں اسٹینزے کو جو ہے لائن کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اگر ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک ادھر دنیا میں، ہم جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس نے دنیا میں سفرنگز برداشت کی ہیں، غم برداشت کی ہیں، تو اس کو ریوارڈ دوسری دنیا میں مل جائے گا، اور اس کا پھل، صبر کا جو پھل ہے اس کو مل جائے گا، دوسری دنیا میں مل جائے گا، اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں مل جائے گا. تو یہاں پر بھی ایک وہ ہوپ دلائی گئی ہے کہ یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان بچوں کو بھی یہاں پر ان کا جو ہے ان کو سفرنگز ملی تو ان کا جو بدلہ ہے، ان کے جو صبر ہے اس کا ان کو پھل ملے گا، لیکن کس وقت؟ زندگی کے بعد، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بتایا یہاں پہ کہ اسٹینزا نمبر 4 میں کہ لاسٹ اسٹینزا میں بلیک نے ایووکیشن جو ہے نا نیو ٹیسٹمنٹ کی ہے، جو کہ بک آف ریویلیشن سے لی گئی ہے، اور بتایا کیا پرومس کیا گیا ہے، وہی کہ جس طرح ہمیں
بتایا جاتا ہے کہ آخرت کے بعد جو ہے زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو ادھر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ پھر جس نے دنیا میں سفرنگز برداشت کی، صبر کیا، یا جس کو جس کی آسائشیں یا خواہشیں تکمیل تک نہیں پہنچی، تو اس کو اس کا پھل یا اس کا ریوارڈ اوپر مل جائے گا۔ تو یہاں پہ وہ جو پوئٹ ہے بھی اس نے امیجری یوز کی ہے، میٹافر بھی یوز کیا، اینڈ یہاں پہ اور اینگوش بھی ہیں، ناراض بھی ہیں، ان کو پین ہے، پین فل ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر اسٹڈنگ دا ریڈر کین ناٹ ہیلپ بینگ ڈیپلی مووڈ بائی دا portrayal of human sorrow and plight. سو بلیک جو ہیں سوشل اویئرنیس دیتے ہوئے ریگارڈنگ جو ابھی ہم نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ جو سوشل ریفارمر بنتے ہیں، یہ پریسٹ، اسکالر، یہ چرچ کے جو محافظ ہیں، ان کی جو ان کا جو بد سلوکی ہے، ان کا جو بٹر ایٹیٹیوڈ دیکھا، تو وہ انہوں نے اپنے بلیک نے سٹائر کرتے ہوئے اپنی اس لیرک میں جواب دیا کہ forever the sun does shine and where the rain does fall babe can never hunger there، کہ ان بچوں کو یا جتنے بھی بیب بچوں کو اور اس کے علاوہ ویسے بھی جس نے بھی سفرنگز برداشت کی، اس دنیا میں نہ سن کی ضرورت پڑے گی نہ رین کی، وہاں پہ ان کو سخت فروٹس ملیں گے، یعنی کہ ان کے صبر کا پھل ملے گا۔ نور پاورٹی دا مائنڈ اپال، اور یہ جو غربت کی وجہ سے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ غربت کی وجہ سے کہتے ہیں سب سے پہلے انسان کا اعتماد جاتا ہے، تو کہتے ہیں نو پاورٹی دا مائنڈ اپال، اپال کا مطلب ہے کہ خوفناک، یعنی ٹریبل، یعنی کہ ان کی غربت اور ان کی بے بسی، ان کی میزریبل کنڈیشن اور سچویشن آج جس طرح ان کو ادھر فرجائل اور سلیو بنائے ہوئے ہیں، اور یہ سلیوری کی لائنز میں کھڑے ہوئے ہیں، بیگنگ کر رہے ہیں، ٹریمبلنگ وائس میں اپنے جو ہیں گانے گا رہے ہیں، چرچ میں کھڑے ہو کر اپنے جو گرے ہیڈیڈ بیڈلز ہیں ان کی انسٹرکشن میں جو ہے وہ گانے گا رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں اپنے گارڈینس کو، اور ان کے بدلے میں ان کو جو چیریٹی ملے گی، اور پھر ان کے جو وہ چرچ کو جائے گی، ان کی کلرجی کو، ان کے نوبل جتنے بھی وہاں پہ شریف شرفا بٹے ہوئے ہیں ان کی پاکٹس میں جائے گی، تو یہ یہاں پر ہی ہے، وہاں یہ سب کچھ نہیں ہونے والا۔ نور پاورٹی دا مائنڈ اپال، وہاں نہ غربت ہوگی اور نہ ہی ان کے مائنڈ اپال ہوں گے، یعنی کہ ان کے مائنڈ اس قدر ہوریفائی یا اس قدر خوف زدہ ہوں گے۔ تو یہ بلیک جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اپنی پوئٹری میں جو ہے سوشل ابزرٹیز کو، اس زمانے کی برائیوں کو جو ہے درست کرنے کے لیے یہ پوئٹری میں ان چیزوں کو بار انہوں نے دہرایا ہے، اور ریفارمر ہیں، سوشل ریفارمر ہیں، اور یہ ان کو دور کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے لبرٹی کے جو ہے فیور میں تھے، اور فریڈم کو ہمیشہ انہوں نے ایڈمائر کیا اور اس کے لیے کام کیا۔ ایون وہ آزادی کا لباس پہن کے تو اسٹریٹ میں آ جاتے تھے اور نعرے لگانا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے ہولی تھرسڈے کو آج کمپلیٹ کر لیا 2 کاپی، انشاءاللہ سون I will upload my next video, and till that bye bye, and do give feedback, and if you have more points do discuss with me. Thank you very much. Stay blessed. Bye bye.